अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ अफसरदा और कुछ नो डाउट काबिल मज़म्मत और तकलीफ़ देह इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, ख़बरें हैं और हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करूँगा तफसील से इन तमाम पॉइंट्स पे बात कर सकूँ। सबसे पहले मैं पेशावर धमाके की बात करूँगा। पेशावर में पुलिस लाइन पेशावर में तक एक मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद, उसमें नमाज़ पढ़ रहे थे ज़ोहर के कि वहाँ पे तकरीबन 400 नमाजी मौजूद थे और वहाँ पे ख़ुदकश धमाका हुआ। और उस धमाके में अब से 2 घंटे पहले जो तफसीलात है, जो ख़बरें हैं, वो है 32 शहीद की और 147 ज़ख्मी और मलबे तले बहुत सारे और भी 4 को ज़िंदा निकाल दिया गया और बहुत सारे और भी कहा जा रहा है कि आवाज़ें आ रही है मलबे तले, क्योंकि पूरा छत गिर गया, आधा जो ना मस्जिद शहीद हो गया और बहुत सारे कुरान पाक शहीद हुए। उसमें हलाकतों के ख़दशा तो नो डाउट और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िल वक्त जो उसी मौके पे घंटा 1.5 घंटा बाद जो इत्ला आई है वो 32 शहीदों की आई है। काबिल मज़म्मत, इसमें कोई शक नहीं। कितना भी मज़म्मत करे, किन अल्फाज के साथ भी मज़म्मत करे, वो इस तरह के वाक़यात और इस तरह के जो मासूम लोगों के जानों पे अगर किया जाए, इस तरह के शहीदों पे अगर वो अल्फाज इस्तेमाल किया जाए वो कम है। एनीवे, इसके पीछे किसके अज़ाइम है, क्या अज़ाइम है और सिर्फ पश्तून और खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों हर बार टारगेट होते हैं। दहशतगर्द सर उठा रहे थे तो स्टार्ट में ही सवात में और मुख्तलिफ़ जगह पेशावर में इस किस्म के एहतजाज हुए और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत, उस वक़्त महमूद खान साहब जब CM थे, इससे इस निगरान सेटअप से पहले PTI का जो सेटअप था, और ये जो मुराद सईद साहब है सवात से, फिर सवात में बहुत सारे और भी अवाम ने जो ना वो रोड पे निकल के एहतजाज किए। लेकिन हमारे जो माशाल्लाह मरकज़ी हुकूमत है, जो अभी PDM हुकूमत है, ये जो मरासले की हुकूमत है, ये जो बेहाय बेशर्मी की एक हुकूमत हमारे ऊपर मुसलत किए गए, उस वक़्त इनकी वज़ीर दाखिला ने, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और ना वज़ीर आज़म ने किसी किस्म का कोई उस पर टस से मस ना हुए और कोई रिएक्शन नहीं लिया और सिर्फ ये बोले कि KPK की हुकूमत दहशतगर्दों को जो ना वो नाकाम बनाने में नाकाम हो गए और दहशतगर्दों के सामने जो ना वो इन्हें सरेंडर हो गए। ये इस किस्म के अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों को मुख्तलिफ़ हिस्से समझ के और अकेले तनहा छोड़ते, फिर यही होगा। और आप देख रहे आज के दहशतगर्द हमारे घरों तक पहुँच गए, हमारे मस्जिदों तक फिर पहुँच गए, हमारे पुलिस लाइन तक पहुँच गए। एनीवे, ये अफसोस तो ज़रूर है और बात तो दिल चाहते हैं कि बहुत सारे इस पर करूँ, क्योंकि ये ऐसा वाक़या है जिस पे हर आंख अश्कबार है और नो डाउट किसी भी नस्ल का, किसी भी फ़िरके का, किसी भी ज़ुबान का, किसी भी मुल्क का और किसी भी मेरे ख़्याल से मज़हब का अगर ये सुनते इस तरह मासूम लोगों के शहादत की, मासूम लोगों के बेगुनाह इस तरह टारगेट बनाने का और बनने का, तो वो अफसोस ही कर सकता है और उसको नो डाउट तकलीफ़ और दुख होगा। एनीवे, उसके बाद मैं आता हूँ फवाद चौधरी की पेशी। 2 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद भी आईन और कानून नहीं। इन मीन्स अगर 2 दिन जिस्मानी रिमांड दिया जाए और उसके बाद उनको पेश किया जाए और बहाना किया जाए कि सऊदी अरब यानी UAE का बादशाह आ रहा है, मीन्स कि सदर आ रहे, उसके बहाना बना के पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया जाए, इस्लामाबाद के तमाम रोड्स को जो ना वो बंद कर दिया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि UAE का सदर आ रहा है। आने जाने का, कारोबार का, बच्चों के पढ़ाई का और बहुत सारे और मामलात पे बुरे असरात नहीं है तो क्या। एनीवे, UAE के सदर भी ना आए, वो रहीम यार ख़ान में शिकार करके वापस चले गए और बहाना इस PDM के इस झूठे जो काबीना है उसके अलंग विद जो हमारे दिहाड़ी मार सहाफ़ी बैठे हुए इस मीडिया पे जो कब्ज़ा जमा है उनके, अगर आप देख लें ख़ासकर जियो वाले, वो कह रहे कि इस्लामाबाद में जो ना वो मौसम ख़राबी की वजह से जहाज़ लैंड नहीं कर सकता, मीन्स कि एयरपोर्ट पे जहाज़ों का आना जाना नहीं। जबकि उसी वक्त हम जितने भी वो है एयरपोर्ट के आने जाने वाले यानी डिपार्चर और अराइवल वाले जो जहाज़ थे, एरोप्लेन्स थे, वो सारे तैयारे
آن ٹائم اور سارے ان اور آؤٹ ہو رہے تھے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر اگر آپ اندازہ لگا لیں، اوپر سے جھوٹ بولنا، وہ یو اے ای کے صدر نے ان کے ساتھ ملنا اسی وجہ سے نہیں چاہ کے وہ کہیں گے پھر بیکاری لوگ ہیں، بھیک مانگیں گے، اور بیکاری ذہن کے نو ڈاؤٹ لوگ ہم تو ہے، ہم سے مراد ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، اور وہ بھیک مانگیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مینز ڈائریکٹ ہی چلے جائیں، اس طرح کوئی بہانہ بنا کے۔ اب پتہ نہیں یہ بہانہ اس نے بنایا، یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے، صدر نے، یا ہمارے جو یہ میڈیا ہے، ہمارے جو یہ ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس قسم کا رنگ دیا اور اس قسم کا بیانیہ جاری کیا ہے۔ اینی وے، فواد چودھری کے ریمانڈ کے دوران، مینز وہاں جو پیشی کے دوران جو ان کے وکیل تھے بابر اعوان صاحب، انہوں نے اپنے باقاعدہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ اس یہ عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے جو ان کا ایک بیان تھا، اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کھیل تماشا ہے، نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے، لیکن پھر بھی ہم عدالتوں سے یہ التجا کر سکتے، عدالتوں کے سامنے یہ مینز ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے کہ آپ خواست کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ عدل انصاف کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اس کا خود نوٹس لے لے اور اس کو ریلیف دیا جائے۔ وہاں پہ فواد چودھری صاحب کی جو وائف ہے، انہوں نے بھی، ہبا چودھری صاحبہ، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عدالت کے باہر یہی کہا، سپریم کورٹ کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ خود نوٹس لے لے جو چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب، تاکہ ہمیں ریلیف مل جائے اور مجھے اور میرے بچیوں کو فواد چودھری کے سلسلے میں انصاف دیا جائے۔ یہ ظلم اور زیادتی اور یہ ہمیں توڑنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اتنے آسانی سے نہیں توڑ سکتے اور نہ توڑا جا سکتا ہے ہمیں۔ اینی وے، اس کے بعد عمران خان کا بہت بڑا فیصلہ، 33 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ کل یہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کی کور کمیٹی کا ایک کانفرنس بلایا گیا تھا، جتنے بھی ان کے وزراء تھے، وہ تمام کے سامنے یہ فیصلہ ہوا کہ 33، یعنی سوال یہ ہے کہ صرف 33 ہی کیوں؟ الیکشن کمیشن بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اپنے جیسے کہہ سکتے کہ انتقامی کارروائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ سکتے، بے شرمی کا، ڈٹائی کا انہوں نے بھی قسم کھائی ہے کہ بے شک ننگا ہو جاؤں لیکن میں نے اپنے جو 2 نمبری کے حربے وہ نہیں چھوڑنے۔ میں نے ان کے ساتھ ایک سیاسی ونگ بن کے، یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ ایک اور پارٹی بن کے میں نے اپنا کام، یعنی جیسے کیسے بغض عمرانی والا کام نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ انصاف ہے کہ 33 وزراء کی 33 سیٹوں پہ کیوں الیکشن؟ کیا 33 پہ ابھی ہوگا، پھر 33 پہ پھر ہوگا، پھر 33 پہ پھر ہوگا؟ اس طرح یہ پاکستان چلے گا، اور اس طرح اس پاکستان کے ساتھ جو ہے نا، اور پاکستان کے آئین قانون کے ساتھ، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، اور کرتا آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا، بلکہ اس کے پورے کور کمیٹی میں جو بھی ممبران موجود تھے، ان سب نے فیصلہ کیا کہ 33 کے 33 پر ہی عمران خان نے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اسمبلی میں تو جانا نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے بولے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو 33 پہ ہی کرانا ہے تو میں ہی ان 33 سے کھڑا ہوں گا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے نشستوں پہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں رزلٹ کیا آتا ہے۔ اگر عمران خان اس بار بھی 33 کے 33 پہ جیت گئے تو واقعی پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن بے شرموں کا آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو سرخرو اور پھر ایک نیا رنگ دے کے مافیاز والا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ زمان پارک میں یعنی مینز اگر دیکھ لیں تو ایک سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے، اور وہاں ایک دوسرا شہر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، خان کی گرفتاری کے حوالے سے وہاں پہ لوگ اتنے جمع ہو چکے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم خود وہاں سے کوریج کرتے ہیں، میں نے بہت سارے ویلاگ بھی وہاں سے کیے اور آپ کو شیئر کیے کہ زمان پارک ایک چھوٹا شہر بن گیا، مینز کہ لاہور کے اندر ایک لاہور کا شہر بن گیا، اتنے لوگ آئے ہوئے، باقاعدہ ان کو کھانے کا انتظام، باقاعدہ ان کو تندور لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو ٹینٹ لگائے گئے، اور کپتان کی سیکیورٹی پہ معمور عام عوام، فینز اور ووٹرز اینڈ سپورٹرز وہ موجود ہے 24 آورس، یعنی 24/7 جسے آپ کہہ سکتے وہ موجود ہے، کیونکہ کپتان کے گرفتاری کا خدشہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا، تاثرات جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتے، اس وقت تک لوگوں نے نہیں جانا ہے۔ لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے، یہ آپ اس قانون آئین کے ساتھ، یہ آپ عوام کے جان و مال کے تحفظ
کا جو ہے ایک نیا مثال، ایک نیا جو ہے ڈرامہ دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک میں کون سا کھلواڑ قانون آئین کے ساتھ اور انسانی حقوق کے پامالی کے ساتھ کون سا کھلواڑ نہیں ہوا، اور پامالی میں کون سا کسر چھوڑا ہے جب سے یہ 10 مہینے سے یہ جو ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ عذاب کی صورت میں یہ جو ہمارے اوپر ایک یہ ہواری پی ڈی ایم کے یہ مسلط کیے گئے، اور حقیقت میں وزیر اعظم صاحب تو بیچارہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کیا ہوتے ہے اور عوام کے بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو وہ شیخ رشید جو نا علی صبح جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ شیخ رشید تو اس وقت موجود نہیں تھے، ان کی گرفتاری کے بھی کوشش کی ہے راتوں رات، لیکن کیونکہ ان کے تمام اٹیکس رات کو یہ ہوتے ہیں، ان کے تمام حربے اور تمام جو بھی اس طرح منصوبے ہوتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ رات کو ہی اپنا جو ہے وہ طریقہ واردات ان کا یہ کہ وہ رات کے ٹائم ہوتا ہے۔ علی صبح پولیس نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کر، اب ایف آئی اے کا وہاں پہ کیا کام ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ان ایف سی نے انکار کیا، رینجر نے انکار کیا، فوج نے انکار کیا، تو پولیس اکیلے میں کر نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ عوام کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے، عوام کے اٹیک کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ عوامی لیڈر ہے شیخ رشید، اور یہ کام بھی تو غلط کر رہے ہیں۔ غلط کام کے لیے تو پھر آپ کو ادھر ادھر سے سپورٹ لینا پڑتا ہے، لیکن کوئی نہ ملے تو ایف آئی اے ان کے اپنے گھر کا ہے، ایف آئی اے والے وہاں پہ موجود تھے، صبح سویرے وہاں پہنچے اور کارروائی کی، اور اس کے تقریباً 70% جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سیل کر دیا گیا تھا۔ شیخ رشید کی گرفتاری کے امکانات سٹل موجود ہے، لیکن شیخ رشید ہاتھ نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی انتقامی ایک کارروائی ہے اور اس سے جتنا سائڈ پہ ہو سکتے اتنا بہتر ہے، لیکن شیخ رشید جٹا ہوا ہے۔ خانہ جنگی کا ہی ایک ماحول ہے، حقیقت میں یہ سری لنکا سے اوپر کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ معیشت کے بعد جو ہے نا ابھی آپ کی سیکیورٹی خدشات، سیاسی غیر استحکام، پھر معاشی غیر استحکام، اور اب آپ دیکھیں ابھی ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ جو ہے نا یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، جو آج پولیس لائن پشاور پہ اٹیک ہوا ہے بم بلاسٹ کا، یعنی خودکش کا، یہ آپ کو سب وہی عمران خان کی باتیں جو ہمیں بتایا جا رہا تھا پہلے دن سے، رجیم چینج کے بعد ہم نہیں مان رہے تھے۔ ایک بات میں بھول گیا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، وہ ہے پشاور دھماکے میں اس حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس دھماکے میں ایک قرآن کی تصویر جو ہے نا وہ وائرل ہو گئی ہے کہ اس دھماکے میں جو شہید قرآن پاک، اللہ معافی دے، وہ شہید قرآن پاک جو ہے نا وہ کھلا ہوا، اس کی ایک تصویر لی گئی ہے اسی وقت جب دھماکہ ہوا، اس کے بعد کی تصویر میں آپ کے ساتھ ہو سکے تو اسکرین پہ بھی شیئر کروں گا۔ کہ میں شہید قرآن پاک نے بھی اپنے طرف سے اشارہ کر دیا ہے، ایک آیت ہے، اس آیت کا جو نا پیج باقاعدہ شہید قرآن پاک کا وہ پیج کھلا ہوا، اور اس پیج پہ جو آیت سامنے فرنٹ پہ ٹاپ لائن میں جو نظر آ رہے وہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ اس کا ترجمہ ہے کچھ یوں، فرض کر دیا کیا ہے تم پر جہاد اگرچہ وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ نہیں ہے تو کیا، یہ ان ظالموں ان جابروں کو جو اس طرح مسجد کو نشانہ بنا رہے، جو اس طرح معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے، یہ ان کے لیے حقیقت میں ہدایت کے لیے ایک اور چانس نہیں تو کیا۔ یہ ہم سب کو یعنی ریئلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ایک نشانی نہیں تو کیا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں حقیقت میں اگر ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت کی خاطر یہ بھی ایک نشانی، یہ بھی ایک مثال، یہ بھی ایک زندہ مثال سامنے ہے۔ اینی آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔